आइंदा कौम है, आइंदा कौम है, हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान, 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 हम सबका पाकिस्तान, 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 मेरा इनाम पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, मेरा पैगाम पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, मोहब्बत अमन है, मोहब्बत अमन है और अमन का पैगाम पाकिस्तान, 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 मेरा इनाम पाकिस्तान। सबसे पहले मैं आज की तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी जनाब हिमायतुल्लाह ख़ान साहब को दिल की गहराइयों के साथ चाइना विंडो में खुश आमदीद कहता हूँ। हिमायतुल्लाह साहब बड़ी बागो बहार किस्म की शख्सियत हैं, लेकिन हमें इनसे मिलने का बड़ा कम मौका मिला, इसलिए हम ज़्यादा गपशप तो नहीं लगा सके, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि आने वाले दिनों में भी हम इनके तजुर्बात से फ़ायदा उठाएं और बहुत सी इनके पास आइडियाज़ भी हैं, हम इंशाअल्लाह उससे भी फ़ायदा उठाएंगे। मैं बिशम अर्नस्ट जैकब साहब को खुश आमदीद कहूँगा। अरशद अज़ीज़ मलिक हमारे प्रेस क्लब के पेशावर के सदर हैं, साबिक सदर रियाज साहब हैं, गुलजार जलाल साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, एडवर्ड्स कॉलेज पेशावर में शोबा अंग्रेज़ी के सरबराह हैं, और साबिक MP डॉक्टर ज़ाकिर शाह और तमाम ख़वातीनों हज़रात को मैं दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले दोनों मुल्कों के कौमी तराने होंगे, हमारी ख्वाहिश है कि हम सब बादब इन तरानों के एहतराम में खड़े रहें। और जनाब मैं अब कुछ गुजारिश करना चाहूँगा चाइना विंडो के बारे में और आज की इस तकरीब के हवाले से कि क़याम पाकिस्तान की हम 76वीं सालगिरह मना रहे हैं, और पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बनाया गया था उस मकसद में हम किस हद तक कामयाब हुए, आने वाले दिनों में नौजवान नस्ल की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं और किस तरह से हम मुल्क को आगे ले जा सकते हैं, हमें किस तरह आगे ले जाने की ज़रूरत है। इस हवाले से बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर आज खुशी का दिन है। हम समझते हैं कि अगर हम
آزاد نہ ہوتے تو ہمارے حالات نہ جانے کیا ہوتے, کن مشکلات کا ہم شکار ہوتے. لہٰذا سر ہم نے چائنا ونڈو کے پلیٹ فارم سے اس چھوٹی سی تقریب کا انعقاد کیا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل یہ سینٹر ثقافتی, ادبی اور علمی تقریبات کا مرکز بن چکا ہے. اور جب سے چائنا ونڈو کا قیام عمل میں آیا ہے, جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ اب تک اس کو 1,10,000 سے زیادہ لوگوں نے وزٹ کیا ہے, جو ہمارے لیے انتہائی فخر کی بات ہے. بنیادی مقصد اس سینٹر کے قیام کا یہ تھا کہ پاکستان اور چین کے درمیان دوستی کا جو رشتہ ہے, جو بڑا مضبوط رشتہ ہے, جو سمندر سے گہرا اور ہمالیہ سے بلند اور شہد سے میٹھا ہے, اس میں خیبر پختونخوا اور خاص طور پر پشاور کے عوام بھی اپنا حصہ ڈالیں, جس میں ہم بڑی حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں. سر آج کی اس تقریب کو آگے بڑھاتے ہیں, اور میری خواہش ہے کہ جو ہمارے درمیان مختلف زندگی کے شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات موجود ہیں, وہ بھی قیام پاکستان اور پاکستان کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں, لیکن چہروں پہ مسکراہٹیں ہونی چاہیے, کیونکہ آج کی یہ تقریب بلا شبہ مسکراہٹوں کے حوالے سے ہے. میں ڈاکٹر گلزار جراد صاحب سے درخواست کروں گا, جو کیڈروس کالج پشاور کے شعبہ انگریزی کے سربراہ ہیں, کہ آپ قیام پاکستان کے حوالے سے اور پاکستان کے 76ویں انڈیپینڈنس ڈے کے حوالے سے اپنے خیالات سے ہمیں نوازیں. I'm extremely grateful, rather we can say we are extremely grateful to China Window and Amjad Aziz Malik, who is always so kind to celebrate the Independence Day with the great enthusiasm, and the credit goes to him. This is not the first time. Every function, every occasion, it is celebrated in China Window with a spirit, and the spirit is only one, that is Malik Saab. So Malik Saab, we are grateful to you, and Malik Saab is not only a journalist or the administrator of the China Window, international commentator, editor and author, so many things, so many qualities. That's why ہمیشہ ہم ان کے ساتھ ہیں, ہمیشہ ان کا ساتھ دینے کی کوشش کرتے ہیں, اس لیے کہ یہ جس طرح تقریبات کرتے ہیں. اگر ہم ریسنٹلی جو سیمینار ہوا تھا پی سی ہوٹل میں سی پیک کے حوالے سے, اب تک میں نے اتنا کامیاب نہیں دیکھا تھا. آج کے حوالے سے اگر بات کریں تو ہمیں یہ دن, دس از اے ڈے آف پرومس, اے پلیج. ہم وعدہ کرتے ہیں کہ برطانوی سامراج نے جس طرح ہمیں لوٹا, معاشی طور پر, سماجی طور پر, سیاسی طور پر, ثقافتی طور پر, لسانی طور پر, اور خاص کر یہاں سے صرف میں 2-3 آپ کے ساتھ رکھوں گا, معاشی ایکسپلائٹیشن, دا فائنانشیل ایکسپلائٹیشن آف گریٹ برٹن. جب 1857 میں گریٹ برٹن یہاں پہ آئے تھے تو ہمارے گلوبل شیئر تھا ورلڈ اکانومی میں ہندوستان کا, یعنی پاکستان اور ہندوستان دونوں ملا کے یہ 23% تھا. جب ہندوستان چلا گیا 1947 میں تو یہ جو ریٹ تھا گلوبل شیئر یہ 4% تھا, بلو 4% تھا. تو جو معاشی استحصال ہوا ہے ہمارا وہ آپ کے سامنے ہے تاریخی طور پر. اس لیے ہم یہ دن منا رہے ہیں, 14 اگست منا رہے ہیں. ہمارے جو بزرگ ہیں, ہمارے جو بڑے ہیں, انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں, ہم ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں. انہی کی وجہ سے یہ ملک ہے, اور انشاءاللہ یہ ملک آگے بڑھے گا. ہمارے پاس لیڈرشپ بھی ہے, ہمارے پاس لوگ بڑی بھی ہے, چھوٹی بھی ہے, سب ہے. وی ہیو ٹو پٹ آل آر انرجیز فار دا بینیفٹ آف دا کنٹری اینڈ فار دا بینیفٹ آف دا میسز, دا پیپل. اور یہی ہے. اسی طرح ایک اور ایگزامپل میں آپ کو دے دوں, تعلیم. جب انگریز یہاں سے جا رہا تھا تو لٹریسی ریٹ اٹ واز 16%, اور خواتین میں تو یہ 8% تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں. بہت سی مثالیں ہم دے سکتے ہیں یہاں پہ, اور اس کے لیے کبھی انشاءاللہ ہم ایک لیکچر رکھیں گے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ معاشی استحصال کیسا ہوا ہے, سیاسی کیسے ہوا ہے, نفسیاتی کیسے ہوا ہے, کلچرلی کیسے, ثقافتی کیسا ہوا ہے. لیکن آج صرف ایک وعدہ ہے. ملک صاحب بھی موجود ہیں, ہمارے آنریبل حمایت اللہ خان صاحب بھی موجود ہے, وی آر گریٹفل ٹو ہیم ایز ویل. تو صرف میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ یہ جذبہ رہے گا, ہماری یہ جو اخوت ہے, یہ جو بھائی چارہ ہے, یہ اسپرٹ ہے, یہ ذیل ہے, یہ ہمیشہ یاد رہے گا. تو سو کے صد نم دے صبت صبت زور بھی دے خور د زور خن دلے آن دا لندن دے. تھینک یو ویری مچ. میں شکر گزار ہوں چائنا ونڈو اور ان کے رونما امجد عزیز ملک صاحب کا, جنہوں نے آج کی یہ پروکار تقریب کا انعقاد کیا ہے.
اور وہ ہر سال اگست کے ماہ میں کرتے ہیں، اور کیونکہ 14 اگست کی بھی جو ہیں وہ شروعات ہو چکی ہے اور آنے والا ہے 14 اگست، وہ بھی ہم سیلیبریٹ کریں گے، اور آج بھی ہم 14 اگست کی تقریب میں شامل ہوئے ہیں تاکہ ہم اپنے وطن عزیز کے لیے دعا گو بھی ہوں اور اس خوشی میں بھی شامل ہو سکیں۔ آپ تمام مہمان گرامی کا شکریہ، مہمان خصوصی شدہ صاحب کا بھی شکریہ، اور جتنے مہمان یہاں ہیں اور آپ سب صحافی برادری کے لوگ بھی یہاں موجود ہیں، اور چائنا ونڈو کا سٹاف بھی یہاں موجود ہے۔ مائنورٹیز جو ہیں اس دن اکٹھی ہوتی ہیں اور وہ بھی اپنے بارے میں بتاتی ہیں کہ کس طرح پاکستان کی تحریک میں مائنورٹیز نے کیا رول ادا کیا۔ میں مختصر، کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے، صرف 2-3 باتیں کروں گا کہ، اور یہ 3 نام میں لینا چاہتا ہوں، ان تینوں کا تعلق صحافی برادری کے ساتھ ہے۔ 1941 میں جب یہ طے ہو گیا کہ پاکستان بننا ہی بننا ہے، تو مسلم لیگ بن گئی، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے 1941 میں ڈان کا آغاز کیا، اور جب انہوں نے ڈان کا آغاز کیا تو آپ حیران ہوں گے سن کر، یہ ہسٹری میں ہے کہ انہوں نے ایک کرسچن ایڈیٹر مقرر کیا، اور اس کا نام تھا پٹھان جوزف۔ ہی واز دا فرسٹ ایڈیٹر آف ڈان نیوز پیپر، پٹھان جوزف۔ اور اس کے کام کیا تھا؟ اس کا کام تھا کہ آپ نے جو ہماری تحریک ہے ان کی باتوں کو آپ نے پرنٹ کرنا ہے اور جگہ جگہ پہنچانا ہے، اور انہوں نے ایک فوٹوگرافر مقرر کیا، وہ ای چودھری تھا، اور ای چودھری بھی کرسچن تھا، اور آگے جا کے 1965 کی وار میں ایک پائلٹ کا نام آپ سنتے ہیں، سسل چودھری، یہ اس کا بیٹا تھا۔ تو اس نے کہا تھا کہ اگر پاکستان بن گیا، یہ فوٹوگرافر تھا، کہ پاکستان بن گیا تو میں اپنے دونوں بیٹوں کو پاکستان ایئر فورس میں جو ہے وہ بھرتی کراؤں گا، اور ان میں سے سسل چودھری تھے جنہوں نے 1965 کی جنگ میں جو ہے وہ ہندوستان میں جو سٹرائک کیا اور ہندوستان کے کئی جو جہاز تھے ان کو غرق کیا، اور وہ ہیرو میں شمار ہوتا ہے سسل چودھری، اور یہ ای چودھری کا بیٹا تھا جو کہ فوٹوگرافر تھے ڈان اخبار پہ۔ ایک تیسرا نام وہ ہے جوشوا فضل الہی۔ جوشوا فضل الہی جو تھا یہ آرٹیکلز لکھتا تھا، تو یہ they were very close to قائد اعظم محمد علی جناح، بڑے قریب تھے، اور ان تینوں نے جان شانی سے بالکل دن رات ایک کر دیا کہ وہ جو آئیڈیا ہے قائد اعظم کا، جو مسلم لیگ کا ہے کہ پاکستان ہم نے بنانا ہے اور کیوں بنانا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، ان کو اخبار میں پرنٹ کیا۔ اور ای چودھری جو تھے وہ جگہ جگہ جاتے تھے، جہاں بھی چھوٹا سا جلسہ ہوتا تھا تصویریں کھینچتے تھے، اخبار میں چھاپتے تھے، اور قائد اعظم کے ساتھ جاتے تھے اور اپنا رول ادا کرتے تھے، اور جس کی وجہ سے چودھری رحمت الہی جو وہ کہتے کہ یہ میرا جو ہے رائٹ ہینڈ ہے، اور انہوں نے اس کو سراہا۔ اور ہم یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات، 1941 کی بات کر رہا ہوں، اور لیکن یہ ہے کہ جو پاکستان بننے کے بعد جو کنٹریبیوشن ہے مائنورٹیز کی، کرسچن کمیونٹی کی، وہ بھی بے مثال ہے، بڑے بڑے نام ہیں۔ اب ٹائم شارٹ ہے کہ میں وہ ذکر نہیں کرنا چاہتا کیونکہ صحافی برادری کے لوگ بھی یہاں تھے، تو میں نے ان 3 کرسچن صحافیوں کا ذکر کیا ہے جو قائد اعظم کے سنگ رہے اور ان کے ساتھ ساتھ رہے، اور اس تحریک کو، پاکستان کی تحریک کو پروموٹ کرنے میں انہوں نے بڑا رول ادا کیا۔ ہم خوش ہیں، وی آر ویری ہیپی کہ پاکستان بننے میں ہمارے آباء و اجداد نے بڑا رول ادا کیا، اور پھر پاکستان بننے کے بعد اس کو استحکام بخشنے کے لیے بھی اپنا رول ادا کیا، مشنری ادارے بنائے، ہاسپٹلز بنائے، اور کالجز بنائے، اور طب کے میدان میں اور ایجوکیشن کے میدان میں ہماری جو کرسچن کمیونٹی ہے، ہمارے واجدہ، انہوں نے بڑا رول ادا کیا۔ اور جب قائد اعظم اپنے پہلے دورے پر پشاور آئے تو انہوں نے 2 انسٹیٹیوشنز کا دورہ کیا، ایک اسلامیہ کالج اور دوسرا ایڈورڈز کالج، اور وہ ایڈورڈز کالج میں آ کے بڑے خوش ہوئے، اور ان کی تصویریں بھی ہیں ایڈورڈز کالج میں لگی، میں خود ایڈورڈز کالج کا پڑھا ہوا ہوں، اور سر ہمارے ہیں۔ سو خوشی کا مقام ہے کہ ہم سب مل کر پاکستان کو مزید آگے لے جائیں گے، خدا نے چاہا۔ اور یہ جو بیچ میں ایک چائنا کا تعلق جڑا ہے،
اور اس کو پروموٹ کرنے میں امجد عزیز ملک صاحب بڑا اہم رول ادا کر رہے ہیں، اور ہمارا پورا یقین ہے کہ پاکستان چائنا مل کر ترقی کی مزید منزلیں طے کریں گے، اور ہم مل کر اس کو بنائیں گے، اس کو آگے لے کر جائیں گے، اور پاکستان خدا نے چاہا تو ایک دن پاکستان جو ہے وہ دنیا کی ترقی یافتہ قوموں میں سے ایک قوم ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے اور آپ سب کو یوم آزادی مبارک ہو۔ سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد دوں گا چائنا ونڈو کو، کہ چائنا ونڈو میں مختلف تقریبات ہوتی ہیں۔ رحمۃ اللہ صاحب یہاں پہ اکثر ہم آتے ہیں تو چائنا کا دن بھی منایا جاتا ہے، پاکستان چائنا دوستی کے حوالے سے دن بھی منایا جاتا ہے، اور جشن آزادی کے حوالے سے بھی۔ تو یہ ایک ایسا سینٹر بن گیا ہے جہاں پاکستان اور چین کا جو ہے ایک تعلق بنتا ہے۔ یہاں پہ آ کے ہمارے نوجوان دیکھتے ہیں کیسے پاکستان اور چین کی دوستی چل رہی ہے، اور کس طرح چائنا نے ہمیں کس کس موقع پر کس طرح ہمیں ہیلپ آؤٹ کیا۔ یہاں پہ چونکہ باتیں جشن آزادی کے حوالے سے ہو رہی ہیں اور 76 سال ہو گئے ہیں، تو میڈیا کا رول بھی 76 سالوں میں کافی تبدیل ہوا ہے۔ ہمارے ملک میں اگر آپ دیکھیں جمہوریت کی بحالی کے لیے بھی ہمارے صحافیوں نے کوڑے کھائے ہیں، انہوں نے جیلوں میں گئے ہیں، ہر تحریک میں وہ آگے تھے۔ اگر وکلاء کی تحریک ہے اس میں بھی صحافیوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ آج جو میڈیا کی آزادی ہے اس کے لیے بڑی محنت کی گئی ہے، صحافیوں نے اس کے لیے بڑی جدوجہد کی ہے۔ ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اس ملک میں اگر آمریت آتی ہے اس کے ساتھ بھی مقابلے کے لیے ہمارے صحافی جو ہیں وہ کھڑے رہتے ہیں۔ اس ملک میں عدل کی بات کریں، انصاف کی بات کریں، یہاں تعلیم کی بات کریں، تقریباً ہر شعبے میں میڈیا نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ 76 سال ہو گئے ہیں لیکن ہمارا جو سسٹم بننے چاہیے تھے وہ نہیں بن سکے۔ یہاں جو ہے انفرادی طور پر بات ہوتی ہے کہ جناب ایک کوئی صدر آ گیا، کوئی وزیر اعظم آ گیا، لیکن جو سسٹم چلنا چاہیے وہ نہیں چل رہا۔ بدقسمتی ہے، ابھی بھی آپ کے سامنے ہے صورتحال، یہاں سیاسی معاملات کس طرح چل رہے ہیں، ملک کی معاشی حالت کدھر ہے، لوگ جو ہے بے روزگاری ملک میں بڑھ رہی ہے، ساتھ ساتھ اکانومی کا بھی حالت اچھی نہیں ہے۔ تو ان سب کے لیے میرے خیال میں چونکہ آج 76 سال ہو گئے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں مل جل کر اس سے نکلنا ہوگا، کیونکہ یہ کرائسس جو ہیں یہ اگر دنیا میں دیگر ملک بھی ہیں وہاں پہ بھی لوگوں نے محنت کی ہے، اپنے آپ کو ان کرائسس سے نکالا ہے۔ ہمیں آج عہد کرنا چاہیے کہ ہمیں مل جل کر ہم کام کریں گے تاکہ ملک ترقی کرے اور عوام خوشحال ہوں۔ بہت شکریہ۔ مجھے آج بہت خوشی ہو رہی ہے ملک صاحب، آپ نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا، یہاں پہ ایک کلچرل سینٹر میں چائنا ونڈو۔ میں ریلی آج آ کے یہاں پہ امپریس ہوا ہوں کہ آپ نے تھوڑے عرصے میں ایک چھوٹی جگہ میں ایک بہت یونیک سی ملٹی فیسٹڈ انسٹیٹیوشن بنا لیا اور کامیابی سے۔ تو میں آپ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں اور آپ کو یہ دعا کرتا ہوں کہ آپ اس پاک چائنا فرینڈشپ کو آگے لے جائیں۔ دوسرا میں جو اس چائنا ونڈو کو دیکھتا ہوں تو یہ ہمارے سوسائٹی میں جو مجھے وہ نہیں ہے حرج کہنے میں، یہ ہم ایک سفوکیٹڈ سوسائٹی ہو گئے ہیں۔ اس میں ایکسٹرنل انفلوئنسز کی بہت ضروریت ہے، فریش آئیڈیاز کی ضرورت ہے، فریش کانسیپٹس کی، فریش بلڈ کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو ایک ویسے مثال دیتا ہوں، مثال یا جو بھی ہے آپ اس کو کہیں۔ یہ اگر آپ دیکھیں ہمارے صوبے کے لوگ اسپیشلی پشتون لوگ جو ہے بشپ صاحب، لاہور، کراچی، اسلام آباد، جہاں پہ آپ دیکھیں تو جتنا بھی یہ ویسٹ کا کام ہوتا ہے، کوڑا کرکٹ، وہ جو اس کو جو ہے اس کو جب اکٹھا کرتے ہیں تو آپ دیکھیں بچے، بلو آئیز، بلانڈ ہیئر، گڈ ہیلدی چلڈرن، تو وہ دیکھیں ہمارے صوبے کے ہی ہوں گے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک ایسے تھا ہمارے صوبے کا آدمی جو کہ وہ ٹریش میں یہ بوتل شوتل اور اس کو وہ کرتے ہیں، سیگریگیٹ کرتے ہیں، تو اس کو بشپ صاحب ایک بوتل مل گئی۔ اس بوتل خوبصورت، اس نے اس کو رگڑا تو اس میں سے جن نکلا، تو اس نے کہا کہ
کہو آپ کو کیا چاہیے, کیا حکم ہے میرے آپ؟ کیا حکم ہے. تو اس نے کہا کہ میرے لیے ایک بڑا محل بنائے. تو اس کے لیے بڑا محل بنا لیا. اور کہا اب اس میں فرنشنگ, فکسچر, ساری چیزیں لگا دی اس نے. اس میں کیا ہے, اس میں آپ ایک لینڈ کروزر کھڑی کر دے, مرسیڈیز کھڑی کر دے, فلاں کھڑی کر, وہ بھی اس نے کر دی ملک صاحب. کہتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں. اس نے کہا اب مجھے ایک ڈنڈا دو اور اس گھر کا چوکیدار مجھے بناؤ. ہماری سوچ جو ہے وہ سٹائفل ہو گئی ہے. ایک لیول سے اوپر ہم جا نہیں سکتے. نہ کہ میں ڈیگریڈ کرتا ہوں, لیکن ایک نائب کا سے ایک کلرک اسٹوڈنٹ کے لیول سے ہماری سوچ آگے جا نہیں سکتی. کمپیئر کریں اپنی ہسٹری کے ساتھ تو آپ ہی لوگوں نے 700 سال ہندوستان پہ حکومت کی ہے. یہ سینٹر کو میں دیکھتا ہوں فریش آئیڈیاز لانے کے لیے, تاکہ وہ ڈنڈے کے بجائے یہ جو آپ کے اوپر کمپیوٹرز ہے اور آپ نے جو نیٹ ورکنگ کی ہے ساری دنیا کے ساتھ, ایسے. بشپ صاحب سے میں کہتا ہوں کہ آپ کی کمیونٹی کا, مائنورٹیز کا بہت رول ہے. میں پرسنلی بہت بینیفٹ ہوا ہوں کرسچن کمیونٹی سے. 5 سال کی عمر میں ایک پریزنٹیشن کانوینٹ مردان میں ہمارا تھا. ابھی یہ جو پنجاب ریجمنٹ سینٹر ہے وہاں پہ تھا, چھوٹا سا. 1 سال میں نے ادھر گزارا. پھر 4 سال میں مری میں آپ کا ہے, مشنریز ہی چلاتے تھے, پریزنٹیشن کانوینٹ آف مری. اس کے بعد پھر میں اور چلا گیا ایچسن کالج آگے پیچھے. ایجوکیشن میں جو آپ کے پوٹینشیل تھا, آپ دیکھیں برن ہال کو دیکھیں, آپ لارنس کالج کو دیکھیں, آپ سارے جیزس اینڈ میری کانوینٹس کو دیکھیں. یہ میں بات کر رہا ہوں, اکثر کو ہمیں یہ نام سنے ہی نہیں ہوں گے. یہ ضروری ہے کہ ہم یہ فریش آئیڈیاز وغیرہ, تاکہ ہماری سوچ ذرا اوپر ہو. میں آپ کی یہ دیکھتا ہوں ملک صاحب, چائنیز ہسٹری میں آپ نے مجھے یاد دلایا. میرے فرسٹ وزٹ جو تھی چائنا کی وہ 1990 میں. ہمارے آڈیٹر جنرل آف پاکستان تھے, وہ اسٹیٹ وزٹ پہ گئے تھے, تو میں اس کا اسٹاف آفیسر تھا ایز اے گریڈ 19 آفیسر 1990 میں اس کے ساتھ گیا تھا. شنگھائی, بیجنگ, آگے پیچھے. پھر اس کے بعد میں 4 مرتبہ چائنا گیا ہوں, کومنگ, آگے سارا یہ دے. ہر دفعہ جب ڈاکٹر صاحب میں چائنا جاتا ہوں تو چائنا پہچانا نہیں جاتا جس پہ آپ لاس میں. تو میں نے چائنا میں دیکھے ہیں کہ وہ ٹیونکس ہوتے تھے, ایک سی یونیفارم. اور میں نے خود دیکھا ہے چائنا میں 1990 میں بیل کے ساتھ, زمین کی جیسے ہم گائے کے ساتھ یہ جو ہے صحیح ہوتا آکس ہل چلاتے ہیں اس میں. تو میں خود دیکھا ہے کہ وہاں پہ بیجنگ, وائل گوئنگ فرام بیجنگ ٹو گریٹ وال آف چائنا. ابھی آپ دیکھیں تو ملک صاحب نے دکھا ہے, اب یو آر گوئنگ ٹو اسپیس اور آگے جا رہے ہیں, اور باؤنڈری, اسپیس کی باؤنڈریز کو بھی آپ کراس کر رہے ہیں. 5 لیڈرز گزرے ہیں صرف ساری چائنا میں. ہمارے ساتھ ہی اس کی آزادی ہوئی ہے. اتنے عرصے میں 5 لیڈرز ہیں, اور لیڈر نمبر 2 سے اگر آپ شروع کریں ڈینگ سیاؤپنگ سے, تو اس نے ایک آئیڈیالوجیکل اور انٹلیکچوئل ٹرانسفارمیشن کی طرف اس نے شروع کیا. اور وہی ڈینگ سیاؤپنگ کی وہ پالیسی جو ہے آج تک وہ چل رہی ہے, کنٹینیوٹی ہے, اس میں امپروومنٹ ہو رہی ہے اور اس کی گروتھ ہو رہی ہے اس میں. لیکن فنڈامنٹل پالیسی
वही है। ज़्यादा बातें नहीं करना चाहता, हमारी सोसाइटी में वैसे भी बातें ज़्यादा हैं, अमल कम है। तो मलिक साहब, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, यू आर डूइंग एन एक्सीलेंट जॉब। और ये जो इंस्टीट्यूशन है, दिस इज़ अ ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ योर पर्सनैलिटी। सो आई विश यू गुड लक, ऑल द बेस्ट। जिंदा कौम है, आइंदा कौम है, हम जिंदा कौम है, आइंदा कौम है, हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान, 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 हम सबका पाकिस्तान।